एवरीवन, वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। मैं हूं बुशरा खान और मेरे साथ है नईम हनीफ। और हम किस लिए आए हैं ये तो नईम साहब बताएंगे, लेकिन मैं बताते चलूं, थोड़ा सा ऐड करती चलूं कि हम एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि बैनुल कौमी सतह पर जुरतमंदाना अंदाज में अपने रवैये का हमेशा से इजहार करती रही हैं। क्यों? बिल्कुल बुशरा, आपने ठीक कहा। जब भारत का जंगी जनून सर चढ़कर बोल रहा है और खूनी नरेंद्र मोदी जो है हवास बाख्ता हो चुका है और वो पाकिस्तान पर जारहियत जारी रखने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है, उसे कोई आलमी कवानीन जो हैं, जो जंगी कवानीन हैं, ना उनका पास है, ना इंसानियत से सरोकार है, और शहरी इलाकों में मासूम जानों का वो इस वक्त कत्ले आम कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जहां अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र जो है वो उनके शाना बशाना खड़े हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हमेशा अमली तौर पर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अयादा किया, जिन्होंने अमली तौर पर इंसानियत की खिदमत की। और इस वक्त जब उनके शोबे से भी बहुत ज़्यादा मुनाफकत का सामना है, उसी मुनाफकत की वजह से मेरे दोस्त और मेरे पसंदीदा मेजर गौरव वारिया, आपका मुझे जिक्र करना पड़ता है। हमारी हालत इतनी खराब है गौरव, प्यारे गौरव, इतनी खराब है कि ये चाय देख लो, हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तुम्हारे झूठ को, तुम्हारी फेक न्यूज को, तुम्हारी मासूम और घटिया ख्वाहिशों को। जब तुम रोज कराची फतह करके सोते हो, कभी मुल्तान फतह करते हो, कभी लाहौर की बट कढ़ाई पे खाना खाते हो, फिर तुम्हारी आंख खुल जाती है। तो हम वापस आते हैं अपने मेहमान की तरफ। लॉलीवुड क्वीन हैं, बहुत जबरदस्त काम किया, सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी, सैकड़ों सुपरहिट ड्रामों में अपना जो है वो रोल किए, और उसके साथ ही साथ आपको अक्सर देखते होंगे इनका लंगर। अब आप समझ गए, सस्पेंस खत्म हुआ। वेलकम टू द शो फिल्म स्टार रेशम। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का बेहद शुक्रिया और आपके प्यार का, इज़्ज़त का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो मैं मशहूर ज़माना अहमद नदीम कासमी साहब की दुआ से करूँगी, जो मैंने हमेशा 20 साल से ज़्यादा हो गई है दुआ मांगते हुए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि तब तक मांगती रहूँगी जब तक ये दुआ मेरी पूरी नहीं होती। और आप सब लोग जानते हैं वो दुआ ये है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम 6 और 7 मई की रात से शुरू करते हैं। जब आपको ये इतला मिली, और आपका तो घर भी कैंट के अंदर है, और जब आपने जो है ये सुना कि हमला किया गया है भारत की तरफ से, और कुछ त्यारे भेजे गए, फिर वो त्यारे गिरना शुरू हो गए, अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त जो है रिएक्ट किया, वो जो लम्हा था वो क्या था? उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? और वो रात जो थी 6 और 7 की दरमियानी रात, वो कैसे गुजरी आपकी? 1 बजे के करीब मुझे ख़बर मिली। मैं फ़ोन पर बात कर रही थी मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम बाबरा शरीफ साहिबा से, तो हम ऑन एंड ऑफ बातें करते रहते हैं, कुछ पाकिस्तान को, कभी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। तो बड़े अच्छे मूड में मैं बात कर रही थी, तो मुझे बीच में मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे प्यारे दोस्त बबलू की कॉल आई। तो मैंने उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट किया। उसको मैंने कहा कि मैं बाबरा जी से बात कर रही हूँ। तो उसने मुझे फ़ौरन से एक मैसेज किया कि जंग लग गई है। तो जंग का जो लफ्ज़ है वो खुदा ना करे किसी भी मुल्क में लगे, ये चीज़ बहुत भयानक है, खौफनाक। ये जंग अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें हज़ारों बच्चे यतीम होते हैं, इसमें बहुत सारी मेरी माएँ बहनें बेवा होती हैं, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को खो देती हैं। और वो लफ्ज़ मेरे जब जहन में, मैंने बाबरा जी से फटाफट कहा, मैंने कहा कि जंग लग गई है। तो उन्होंने कहा है, मैं टेलीविज़न ऑन करती हूँ। तो उन्होंने जब टेलीविज़न ऑन किया तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे, मैंने टीवी ऑन नहीं किया, मैंने फटाफट अपना इंस्टाग्राम खोला तो ख़बर थी। और पहली बार तो नहीं, खैर बहुत बार, जब, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने मुझे ये देखने को पहली बार मिला, और खुदा करे कभी ना मिले, तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। जैसे कि मैंने कहा कि जंग जो है बहुत भयानक हो, लेकिन जब जंग जो है भयानक हो तब भी
اس میں ملک کی, آپ کے وطن کی جو محبت ہے, پھر وہ آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ جب ملک آپ کا مشکل میں ہو اور پھر کسی نتائج کا جو ہے وہ آپ مطلب سوچے سمجھے بغیر آپ ملک کی مٹی کے ساتھ, دیس وطن کی مٹی کے ساتھ پھر آپ کچھ بھی کر گزرنے کا جو عزم ہے نا, وہ ہماری طاقت بن کے ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. یقیناً. تو میں اس رات بہت روئی, اسی لمحے بہت روئی, میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ پڑے. اور میں نے گھر میں, میری بہن سو رہی تھی, میرا برادر ان لا, میری نیس نے صبح اسکول جانا تھا, تو میں نے دروازہ نوک کیا. تو میں نے کہا میں ان کو بتاؤں کہ جنگ لگی ہے. جب میں نے دیکھا کہ ملتان میں انہوں نے بم گرائے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو پہلا جو میرے ذہن میں نے ایسے ہاتھ جوڑے ہیں کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر, یا اللہ میرے ملک میں بسنے والوں کی خیر, یا اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنے والوں کی خیر کرنا, ہر قدم پہ ان کی خیر کرنا. اور کچھ میں نے جب سوشل میڈیا دیکھا تو کچھ میمز اور کچھ یوتھ کے, میں اپنی یوتھ کے لیے بڑی دعا کرتی ہوں, مجھے بڑا پیار ہے کیونکہ ہمارا مستقبل ہماری یوتھ ہے. تو عجیب و غریب سی ویڈیوز اور ایک سیلیبریشن کا سما تھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کیا ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا اور لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہی ہمیں ملک ملا. یہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے. تو خیر بہت تکلیف ہوئی, ایک لمحے کے لیے میں سو نہ سکی, ساری رات سوشل میڈیا سے دیکھتی رہی. اور میں بیچ میں نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ رات کے 2 بج گئے, اب ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا گھر کے قریب ہے فروٹ منڈی, سبزی منڈی, تو گھر میں چیک کیا کہ سبزیاں وغیرہ نہیں ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو میں نے کہا میرے ساتھ چلیں گے. میرا بھائی بہنوئی میرا فٹافٹ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا, اور میں نا اس دوران مجھے آدھے سے زیادہ پینک اٹیک آ چکا تھا. میں بڑی بہادر ہوں, میں بڑی نڈر بھی ہوں, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے نا, ملک کے لوگوں کی بات آتی ہے, تو پھر گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ اس میں بڑی زندگیاں جانے کا آپ کو وہ ایک چیز ایک ذہن میں آتی ہے, انسانیت بات ہے کہ اس میں انسان مرتے ہیں, اس میں بچے شہید ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے. میں نے اپنی زندگی میں جنگ نہیں دیکھی, لیکن میں نے اپنی زندگی میں قیامت دیکھی, وہ فلسطین تھا. وہاں وہ بچے دیکھے جو کہ دنیا کے پیارے ترین بچے, جن کو میں نے بھوک سے شہید ہوتے دیکھا, جن کے لاکھوں گھر, ہزاروں بچے, بوڑھے جوان, جن کو میں نے شہید ہوتے دیکھا, تو میں روز رات کو روتی تھی. لوگ مجھے کپڑے پہنتے بھی دیکھتے تھے, گلیمرس ہوتے, کیونکہ میرا کام ہے, میرے گھر میں اور کوئی کماتا نہیں ہے, میری مجبوری تھی. لیکن اگر میرے پاس اتنا کچھ ہو, اور میں یقین کریں جب سے یہ جنگ لگی تھی میں ایک دن بھی کام کے لیے نہیں نکلتی. میں نے 20 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند بھی کیا ہے فلسطین کی جنگ دیکھ کے, شہیدوں کے لیے. اور میرے اس میں آنسو شامل. میں اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی, لیکن میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں, تو مجھے معاف کر دینا. میرے بہت سارے لوگوں کو معاف کرنا, ہم نے ان کے حق میں بات نہیں کی. ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا, ایک سوشل میڈیا پہ ہم وہ تماشا دیکھتے رہے, لیکن وہ لوگ شہید ہوتے رہے. ہزاروں بچے, بوڑھے جوان, اس میں زیادہ تر بچوں کی تعداد. بچوں کو میں دیکھتی ہوں نا, بچے میری کمزوری ہیں, تو بچوں کو میرا دل دہل جاتا ہے, میرا دل لگتا ہے کوئی چیر رہا ہے, کوئی کاٹ رہا ہے. تو جنگ جو ہے یہ اتنی بھیانک چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ عالمی کسی ادارے سے کہیں کہ وہ سروے جنہوں نے کروایا بھی ہے اور کروا بھی لیں, تو 75% 72% جو عوام ہے ہندوستان کی اکثریت ہے وہ جنگ چاہتی ہی نہیں. یقیناً بالکل ٹھیک بات. وہ جنگ نہیں, کیونکہ جو میں نے کچھ وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ جنگ نہیں چاہتے. ہماری عوام جنگ نہیں چاہتی ہے. ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں ہم. اور یہ جو نریندر مودی ہے نا, اس نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی اس نے مسلم دشمنی پر رکھی تھی. اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے, قصاب. اس نے ہزاروں لوگوں کو مروایا, مسلمانوں کو, مسلمان ہوں ہندو ہوں, ہے تو انسان نا, انسانیت مرتی ہے نا. مذہب کیا ہے؟ مذہب انسانیت ہے. اس نے ہزاروں, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے, اس نے ہزاروں, ہمیں بڑی محبت ہے اپنے سکھ بہن بھائیوں سے, ان کو مروایا ہے اس نے. اور اب اس کے سر پہ وہ پاگل پن, وہ جنون سوار ہے کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے.
اور یہ ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلتا ہے. یہ تو ساری دنیا کو پتا, اب تو اس کی عوام کو پتہ چل گیا ہے, زیادہ تر اس کی عوام کو اس کے بارے میں پتہ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اندھا الیکشن جیت پائے گا. یہ انسان الیکشن کی مد میں یہ سارا جنگی جنون, یہ جس جنون اور جس میں ہے, یہ اپنے یہ خطے کو برباد کر دے گا. یہ انسان یہ برباد کر دے گا اس خطے کو. یہ گبر سنگھ نہیں لگتا کبھی کبھی آپ کو اس کی کتے کی موت ہوتی ہے پھر آخر میں؟ یہ اس نے کوئی نئی شعلے شروع کر رکھی ہے. ایک تو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تھی, ایک 8 مئی کی صبح تھی, جب رات کو تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو فیصلہ اللہ نے کیا تھا, ہماری فورسز نے ہماری سوچ, ہماری عقل, ہماری خواہشات اس سے بڑھ کے جواب دے دیا. یہی ایک پاکستانی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان جذباتی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو ہر لمحے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کب کرنا ہے. تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس رات جو جواب دیا ہے وہ کسی بھی حملے سے بڑا جواب ہے. ہماری کچھ جو یوتھ ہے نا وہ مان ہی نہیں رہی, وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہے وہ جہاز کی طرح جو گرائے تھے. اب رات کے اندھیرے میں جو چیزیں گرتی ہیں اس کی جا کے پہلے ویڈیو بنا لیں اور وہ ویڈیو دکھائیں, ان کو یقین دلائیں. ہماری پاک افواج دنیا کی, میرے خیال میں دنیا میں نمبر 1 پہ آتی ہے. یقیناً جب بھی ان کو دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو پاک افواج, ہماری ایئر فورس جو ہے وہ دنیا کے, وہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں. ہم نے, ہماری پاک افواج موت سے نہیں ڈرتی. جب پاکستان کو ضرورت پڑی, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, محض باتیں کرتے ہیں, ایک رات کے لیے آئے نا, یونیفارم پہنے, بارڈر پہ کھڑے ہونا, ہٹائیں ہماری فوج کو. ان کو بھی سونے کا حق ہے, ان کو بھی ذرا سکون ملے, ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے. تو آپ بارڈرز پہ جا کے کریں نا پاکستان کی حفاظت. اور آج جو لوگ ملک سے باہر ہیں, چند ملک سے باہر چند لوگ اتنی بری ویڈیوز بنا رہے ہیں میری پاک افواج کے لیے, اس وقت تو آپ کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ان کے حوصلے ہمت بڑھے. آپ کی حالانکہ ویڈیو سے نہ ان کو فرق پڑتا ہے نہ ہمیں فرق پڑتا ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ آپ پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں. چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں, میں ہر ایک کی نہیں. پاکستان سے باہر بہت لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو جذبات رکھتے ہیں, لیکن آج بھی اگر ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں سو رہے ہیں تو کن کی بدولت؟ پاک فوج کی بدولت. نو ڈاؤٹ. وہ مائیں, ان کی عظمت کو سلام, جو اپنے لختے جگر, جو اپنے بچے اس ملک کے نام کر دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہو جانا. میں نے اپنی آنکھوں سے سیاچین میں جب میں نے شو پرفارم کیا تھا اپنے پاک فوجی بھائیوں کے لیے, تو اس دن برف سے پتہ نہیں 14-15 سال کے بعد ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی. میں اس بات کی گواہ ہوں. اللہ جنتوں میں گھر کرے, معین اختر صاحب میرے ساتھ تھے, ابرار الحق میرے ساتھ تھے, انور مقصود صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بڑا ہم جگلوٹ گئے, گوما گئے, ہم لوگ پرفارم کیا ہم نے پاک افواج کے لیے اسکردو میں. پھر ہم سیاچین گئے, تو وہ سیاچین کو میں نے پہلی بار دیکھا. اتنی برف تھی, مطلب گرمی ہو, بارش ہو, دھوپ ہو, جہاں پہ ہم ایک لمحے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, وہاں ان برفیلے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ہماری فوج جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے. آپ ان کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمیں پاکستان آرمی, ہمیں شرم کرنی چاہیے. چند لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہی, میں بار بار اس بات کا میں بتاتی چلوں. اچھا, ایک مجھے چیز نا بڑی بادر کرتی ہے, انڈیا کا جو میڈیا ہے, اف, اتنا جھوٹا میڈیا ہے ان کا. وہ جو جب وہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں, ان لوگوں پہ, ان کو دکھا رہے ہیں جو چیخ کے نفرت اور زہر جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, ان پہ فوکس کیا ہوا انہوں نے. میڈیا, انڈین میڈیا, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے, اتنی فالس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. میرے خیال سے بائک آؤٹ کر دیا ہوگا انڈینس نے بھی انڈین میڈیا. پوری دنیا میں اگر مجھے ایک بندے کا قتل کرنے کے لیے کہا جائے, حالانکہ میں بڑی امن پسند عورت ہوں, میں پیار اور محبت کی بات کرتی ہوں ہمیشہ, تو کس کا قتل کریں گی؟ وہ گورو آریہ. گورو آریہ سن لیا تم نے؟ گورو یہ پاکستان کی صف اول کی ہیروئن ہے. یہ ہے اصل پاکستان, اور یہ ہے اصل پاکستان کا کلچر, یہ ہے اصل پاکستان کی سیلیبریٹیز جن کے نام تم لے رہے ہو نا. 2 ٹکے کی کہہ رہے تھے تم صبح, اس کا جواب تو تمہیں میں دوں گا, لیکن یہ سنو ذرا ریشم کیا کہہ رہی ہیں. ریشم نے سیاچن میں جا کے
افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سولیڈیرٹی کی ہے. یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے تم مانگتے ہو نا ہمارے چیف کا سر اور تم رکھتے ہو اس کی قیمت. تو ریشم نے کہا ہے کہ اگر مجھے ایک قتل الاؤ کر دیا جائے تو میں تمہارا سر منگواؤں گی اور تمہیں قتل کروں گی. پیارے گورو, تمہاری زندگی خطرے میں ہے اور انڈین میڈیا تمہارے لیے بھی شرم کی بات ہے. اتنی کھری اور سچی آرٹسٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری پورے میڈیا کی ارتھی بن چکی ہے. جو میں کہتا ہوں کہ ارنب گوسوامی, تمہاری ناک اور کانوں میں مجھے اس وقت روئی دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے, اور میجر گورو آریہ تمہارا یہی حال ہے, بخشی کا بھی یہی حال ہے, اور وہ جو ایک خاتون ہے آپ کی برکھا دت, آپ تشریف لائی تھی ابھی پاکستان کچھ عرصہ پہلے, بڑی آپ کو عزت دی جو آپ کو راس نہیں آئی, اور آپ بھی ایک اسی بھارتی میڈیا کی بھونک میں شامل ہو گئی ہیں اور آپ جھوٹ بولتی ہیں, فیک نیوز پھیلاتی ہیں. آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. ارنب گوسوامی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ کریڈیبل جرنلسٹ تھا, مگر مجھے آپ کی مجبوری کا پتہ ہے. RSS جو ہے آپ کے بچے بھی اٹھا کے لے جائے گی. آپ کو جہاں سے دھمکی آئی ہے مجھے پتہ ہے, آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. ریشم نے بھارتی میڈیا کی ارتھی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, کراس لگا دیا ہے. ریشم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے جھوٹا اور فیک میڈیا بھارتی میڈیا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. قتل کی بات کی میں نے, ابھی فوراً ذہن میں یہ میرے ابھی بات آئی کہ یہ جو نریندر مودی مذہب کارڈ کھیلتا ہے ہمیشہ, یہ تو ان کی عوام کو پتہ چل چکا ہے. پہلے بھی پتہ تھا لیکن اب زیادہ ہی پتہ چل گیا ہے. سنہا نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو وار کو جو ہے گلیمرائز کرنا چھوڑ دیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں. اور مجھے ان کے والد جو ہیں شتروگھن سنہا صاحب کی جب ویڈیو میں نے 8-10 دن پہلے دیکھی, جب پہلگام کا یہ جو فیک سارا پلانڈ جو اٹیک انہوں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان کی کیا بات کر رہے ہیں. میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی. ہاں جی, انہوں نے بڑا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھی کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, تم ٹیررسٹ کی بات کرو. سنہا صاحب کی بات جی, کہ تم مسلمان کو بیچ میں مسلمان کیوں لا رہے ہو. تم یہ بات کرو کہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے, اٹیک کی بات کرو, مسلمان نہ کہو. تم مسلمان کو, یہ بندہ ان قریب پوری دنیا میں یہ ایک قاتل کے نام سے مشہور ہوگا جس کا نام نریندر مودی ہے. اور میں نریندر مودی کو میری زبان پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جنگ کھیلنا بند کر دو. بالکل ٹھیک بات, کیونکہ جنگ ایک ایسی آگ ہے, یہ پھیل گئی نا تو یہ بجھنی نہیں ہے کسی سے, انینڈنگ ہے, یہ پھر کوئی نہیں سے بجھا سکے گا. آپ یہ بتائیں, جب بھارت کی طرف سے ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی ہی کی گئی ہے, ہمیشہ, آپ یقین کریں 36 منٹ میں ان کی FIR بھی ہو گئی تھی, یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے تھے پہلگام واقعہ, جس کی اب تک ثبوت نہیں وہ ہمیں دے سکے. لیکن اس پر عالمی سطح پر ہمیں چیلنج کرنا چاہیے. ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, ہمیں اس کو عالمی سطح پر لے کے جانا چاہیے یا نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, عالمی سطح پر سب لوگوں کو پتا ہے کہ اٹ واز آل پلانڈ. میں پلانڈ کیوں کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ بہت زیادہ وائرل تھی. دیکھیں, سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ گھر بیٹھے ٹیلی ویژن آن کیے بغیر آپ کو خبر ملتی ہے, سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ملتی ہے, لیکن اس کے نقصان بھی ہیں. وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس لڑکی نے کہا کہ مجھے پہلگام کے اٹیک میں بتایا جا رہا ہے کہ میں مر چکی ہوں, میں زندہ ہوں, پلیز میں زندہ ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے پلان کیا, سب فیک تھا. ایک نے کہا کہ میرے تو ہسبینڈ بھی زندہ ہے, ہسبینڈ بھی زندہ ہے, اور انہوں نے وہ جو ایک تابوت دکھایا جس میں نے کوئی, جس طرح یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کدھر ہیں آپ کے, وہ جو ہمارے طیارے جو گرائے تھے, تو آپ کے بندے کدھر ہیں جو مرے تھے, دکھائے نا ہمارے سامنے, ان کو پھر جلاتے نا آپ لوگ. اچھا ریشم جی, ہم جو ہے نا تھوڑا سا 65 اور 71 میں ملکہ ترنم نور جہاں کا جو ایک عملی کردار تھا, جس طرح آج آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھی ہیں افواج پاکستان سے سولیڈیرٹی کرنے کے لیے, ان کے شانہ بشانہ جو ہے ایک اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, شہداء کے لواحقین جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, تو آج کتنا آپ مس کرتی ہیں ملکہ ترنم نور جہاں, اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے, اور جا کے بارڈرز پہ انہوں نے گایا. اور شہنشاہ غزل مہدی حسن جو ہیں انہوں نے عملی طور پر ترانے گائے, استاد امانت علی خان نے ترانے گائے, مسعود رانا نے ترانے گائے, شوکت علی نے ترانے گائے, اور آج جو ہے ان سب کی نمائندگی ریشم کر رہی ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے. یہ جتنے لوگوں نے بھی میرے ملک کے لیے, میری پاک افواج کے لیے ترانے گئے, جو بھی زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے, لیکن جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے. اور آپ سیاچن ہو کے آئی. جی, مجھے ماں ذل ہما جی جو میری منہ بولی والدہ تھی ہیں, سب جانتے ہیں. مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جب جنگ چھڑی تو ان کے نور جہاں جی کے ملازم جو تھے وہ بھاگ گئے,
اور وہ خود بھی سامان اس میں ٹرک میں لوڈ کر کے کہیں پتہ نہیں جا رہی تھیں یا کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا کہاں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مجھے وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی ان کی دوست آئی، انہوں نے کہا تو کتے چلی ہے نور جہاں، تیری تو لوڑ تھے ریڈیو تے آنا. وہ ریڈیو پر گئی، انہوں نے ترانے گائے، انہوں نے سرحدوں پہ جا کے جو ہمت اور حوصلہ مل کر ترنم نور جہاں جی نے پاک افواج کا بڑھایا اس وقت، وہ تاریخ میں لکھا گیا. آج بھی ان کے اس جو ولولے، جو جوش انہوں نے اپنے ترانوں سے ہماری پاک افواج کو دیا، وہ سب کو یاد ہے اور اب زندگی بھر یاد رہے گا، رہتی دنیا تک یاد رہے گا. لیکن وہ جوش اور وہ ملک سے محبت، دیش کی مٹی سے محبت مجھے لوگوں میں نظر ہی نہیں آتی. اب بھی سنگرز ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، میں اپنے فنکاروں سے بڑی محبت کرتی ہوں، بہت پیار ہے مجھے ان سے، لیکن سب سے پہلے مجھے پیار ہے اپنے پاکستان سے. پاکستان میں جتنے لوگ بستے ہیں، میرے بچے، بوڑھے، ہزاروں بچے، میری مائیں بہنیں، مجھے سب سے پہلے میں نے اپنی خیر نہیں مانگی. جب مجھے پتہ چلا کہ جنگ ایک لفظ جو ہے نا، میں نے کہا بڑا خوفناک بھیانک، تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر، میرے ملک کے بسنے والوں کی خیر کرنا. میں نے بہت بعد میں شاید اپنی دعا مانگی ہوگی، لیکن کیونکہ جب بات ملک کی آتی ہے نا تو پھر کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا، آپ کا تعلق جو ہے وہ جس فنون لطیفہ سے ہے اور جس میڈیم سے ہے، وہاں تو جب بالی ووڈ کا نام آتا ہے رالیں ٹپکتی دیکھی میں نے یہاں کی ایکٹریسز کی اور اداکاروں کی اور سنگرز کی رالیں ٹپکتی دیکھی. آپ نے ایک ہی پروجیکٹ کیا انڈیا کے ساتھ، وہ بھی جو ہے وہ پیس ڈاکومنٹری تھی، اس میں بھی امن کی بات تھی، وہ امن کا ترانہ تھا جو شفقت امانت علی خان نے گایا، اور ارمیلا منٹولکر آئی تھیں انڈیا سے پاکستان، اور پاکستان سے آپ نے نمائندگی کی. آپ نے ارمیلا کو واگا بارڈر پہ ریسیو کیا، آپ نے 3 سے 4 دن ان کے ساتھ گزارے. یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پوری ڈاکومنٹری شوٹ کی اور پوری دنیا میں اس ڈاکومنٹری کے ذریعے امن کا پیغام دیا گیا. اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ کچھ کام آج تک کیا تو وہ امن پہ کیا. تو اس کے بعد جو ہے رابطہ کبھی کسی نے کیا، کیوں آپ نے کام نہیں کیا؟ اور آج کیا فخر محسوس کرتی ہیں اس موقع پر جب جو ہے وہاں پہ مختلف آرٹسٹوں کے ان کو نکال دیا گیا، ان کی انٹری بین کر دی گئی، اور ایک قومی غیرت کا جو عنصر ہے اس کی کمی نظر آتی ہے ہماری انڈسٹری کے اندر؟ مجھے اپنی انڈسٹری سے بہت پیار ہے. کام تو میں وہاں کے لوگوں کا بھی بہت دیکھا میں نے، اور ہمیشہ یہ کہا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ آرٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جب، جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب بات ملک کی آ جائے تو پھر سمجھوتا ہوتا ہی نہیں ہے نا. پھر تو ملک ہے پہلے، سب سے پہلے آپ کا ملک ہے، آپ کی وفاداری کے اپنے ملک کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں نا پہلے. آپ فنکاروں کی بات کریں تو دیکھیں میرے جتنے بھی فنکاروں نے وہاں کام کیا تو کسی فنکار نے وہ گن پوائنٹ پہ کام کسی سے لیا نہیں، ان کو کام دیا گیا. لیکن جب وہ میرے ملک کے کسی بھی فنکار کی، جس طرح ریسنٹلی انہوں نے ان کے لیے برا بھلا کہا، ان کو یہ گورو آریہ جو ہے کتے کا بچہ، یہ آنر ہوگا؟ ہاں جی ضرور. تو یہ لقب ہے، اس کو لقب دیا کتے کا بچہ گورو آریہ جو ہے، اس نے کہا کہ پاکستانی 2% کے آرٹسٹ، 2% کے تو کیا بات کروں، یہ تو ہمارے رائٹر، ان کا یہ ڈائلاگ بڑا مشہور تھا. تو 2% کے تو تم ہو. ہمارے فنکاروں نے کسی سے گن پوائنٹ پہ کام نہیں لیا. جب کام ملا تو آپ پھر ان کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مجھے جو بھی میرے ملک کی عزت کو کہیں بڑھاتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پیار اس سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ کچھ آرٹسٹوں کے جب اکاؤنٹس بین ہوئے تو تب انہوں نے ملک کی بات کی. اس سے پہلے اظہار یکجہتی انہوں نے تب دکھائی، اس سے پہلے نہیں کی. ان کی شاید یہ مجبوری تھی کہ 2 آرٹسٹ ہمارے جو ایسے ہیں جن کا کام آلریڈی ہو چکا ہے اور وہ چل رہا تھا، اسے ابھی کچھ ہی دنوں میں یا مہینوں میں ریلیز ہونا تھا. تو خیر دیر آئے درست آئے. انہوں نے ہانیہ عامر مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ماہرہ خان نے بھی بیان دیا، تو دیر سے دیا لیکن دیا ضرور. تحریری بیان کافی ہے، ہمیں دیواروں پہ لکھ دیں آپ آگے راستہ بند ہے، وہ کام ہو رہا ہے، یا یہ تو تحریری فارمیلٹی. یہاں پہ میں نے کبھی اپنی مثال نہیں دی کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ میں اپنی مثال ضرور دوں گی. ہر آرٹسٹ ریشم نہیں ہے. مجھے اگر آپ ابھی کہیں گے نا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے بارڈر پہ جانا ہے اور ساری رات کھڑے رہنا ہے تو خدا کی قسم میں کھڑی رہوں گی.
اگر میرے ملک کے لیے, اگر میرے ملک کے بسنے والوں کے لیے وہ پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ہر دشمن کی گندی نظر سے بچاتے ہیں, تو کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا, وہ مطلب ان کا ہم پہ کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو اگر جنگی صورتحال میں مزید آپ کو لگتا ہے کہ جنگی جنون جو ہے وہ حد سے اگر بڑھتا چلا گیا دونوں ممالک کے درمیان, تو آپ کے والنٹیئر سروسز جنگ میں دیکھیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے, کیونکہ میں پھر وہی بار بار بات کہوں گی کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے, میں امن کی بات کروں گی. تو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو پھر آپ کا ملک ہے تو ہم ہے نا, تو ہمارا ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں, تو اپنے ملک کے لیے پھر آپ کی جان بھی حاضر ہے, آپ کی ہر چیز, اپنی جان و مال, ہر چیز میرے ملک پہ قربان. 2 فلمیں بن رہی ہیں, ایک پاکستان فلم کی تیاری کر رہا ہے سندور سے ودوا تک, اور یہ جو سندور آپریشن کے جواب میں سندور سے ودوا تک وہ بن رہی ہے, اور دوسری فلم جو ہے جاوید اختر لکھ رہے ہیں چاچا تیارے زمین پر. اچھا, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ جب پتہ چلا نا, مجھے 2-3 دن کے بعد تو پہلے ہوش ہی نہیں آئی, میرا ملک, میں نے کہا انہوں نے اپنا سندور آپریشن رکھا ہے. اچھا, وہ بڑے فلمی آدمی جس کا نام مودی ہے نا, مودا, آپ بیسیکلی فلمی ہے, بہت فلمی آدمی ہے, وہ فلم کو لے کے چلتے ہیں, وہ فلم ماما مودا لگ رہا ہے, ان کو چاہیے تھا ماما مودے سے باہر آ جائیں. تو مطلب آپ کی, ہماری تو 25-26 کروڑ عوام ہے, اللہ سلامت رکھے, اللہ نہ کرے ہمارا اتنا سا نقصان ہوا, سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا. ہم نقصان ان کا بھی نہیں چاہتے, جانوں کا ہم نقصان نہیں چاہتے, لیکن یہ آدمی اتنا فلمی ہے, اس کو اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے. ہاں, وہ اچھا وہ میمز بن گئے کہ کوئی سہاگرات آپریشن کہہ رہا, کہتا ہم سہاگرات آپریشن لانچ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر سیریس اس پہ جا کے ہم دیکھیں, ہو کر دیکھیں, تو نہیں. دیکھیں, کسٹمز جو ہے نا ہر مذہب کے وہ ریلیٹیو ہوتے ہیں, اس کی رسپیکٹ ہر مذہب ایک دوسرا مذہب جو ہے وہ کرتا ہے. ان کا جو سندور ایلیمنٹ ہے وہ ان کے مذہب میں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اس ایلیمنٹ کو. اٹس فار لو. دیکھیں, پاکستان میں بہت سارے, انہوں نے اس کو خود سے ہی اس کی ڈسرسپیکٹ کی ہے سندور آپریشن کا نام رکھ کر. پاکستان میں بہت ہندو بہن بھائی رہتے ہیں ہمارے, اور وہ ہمارے ملک سے بہت زیادہ, ہمارے پارلیمنٹس میں موجود ہیں, وہ ہمارے ملک سے بہت زیادہ مطلب لوئل ہیں, بہت سنسیئر ہیں وہ ہمارے ملک کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے, مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک قتل جو ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دینا. تو ان کی بات کی تو آپ نے اس سے پہلے سکھ برادری کا بھی ذکر کیا, تو میں پاکستانی سکھ نہیں, میں انڈین سکھ کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈین جو پنجاب ہے وہ بالکل اس سارے ڈرامے میں نریندر مودی کی حکومت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اور فوج کے اندر جو سکھ ہیں انہوں نے نہ لڑنے کا اعلان کر دیا پاکستان کے خلاف. تو سکھ برادری کے لیے بھی کچھ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں سکھ بھائیوں کی, جن کی میں بڑی مشکور ہوں, اور میں ان کی ہمیں ہونا بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا جدوں پانی آیا, سیلاب آیا, تو ساڈے واسطے پاکستانیاں بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ نے بوئے کھولے, تے اسی انہاں دا دینا نہیں, مر کے بھی نہیں دینا دے سکتے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ایک سکھ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا کہ سانو وچکار, اسی وچکار رہنے ہیں, ادھر بھی پنجاب ہے تو ادھر انہیں کیا جدوں بھی کوئی مصیبت آئی, پریشانی آئی, تو پنجاب تے ہی آنی, مطلب ساڈے ساریاں تے آنی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہندوؤں نے سکھوں کو ساتھ ملا لیا, ورنہ وہ تو ہمارے ساتھ تھے. اچھا ریشم جی, آپ کو تو ہم نے ہمیشہ وہ حالت ریسکیو میں ہی دیکھا ہے, آپ جو ہے وہ لنگر پکا کے اور ہاسپٹلز کی ایمرجنسی کے باہر پائی جاتی ہیں, اور مستحق افراد میں تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, تو کوئی آپ نے تیاری کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ لنگر کس طرح بنے گا, اور آپ جو ہے وہ اس کی تقسیم کا سلسلہ, کیونکہ آپ نے تو باقاعدہ اس کے لیے گاڑیاں ارینج کر رکھی ہیں آلریڈی, تو اب اس صورتحال میں کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیے, میں نے کہا نا میرا ملک مجھے پہلے, مجھے میرے ملک سے بہت پیار ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے پتہ چلا کہ یہ ملک ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, تو یہ والی محبت جو جذبہ میرے اندر, میں کہتی ہوں یا اللہ, بہت سارے لاکھوں پاکستانیوں کے اندر ہے, لیکن یوتھ کے اندر کم نظر آتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے تو آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. مجھے سرحدوں پہ جانا پڑا اپنے بھائیوں کے لیے, پاک افواج کے بہادر نوجوانوں کے لیے جو اپنی قیمتی زندگی جیسی شے کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت پاکستان کے لیے تیار رہتے ہیں, اور بہت ہزاروں پاک افواج کے بھائیوں نے جان بھی دی اس ملک کو بچانے کے لیے. تو ان کی عظمت کو سلام, ان کی ماؤں کو سلام.
تو بات یہ ہے کہ آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے, آپ مجھے سرحدوں پر ہی دیکھیں گے. تو پھر دیکھیں وہ جو ایک شعر ہے نا, جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو یہ پھر آپ کی ہر چیز اپنے ملک پہ قربان ہوتی ہے. میری پاک افواج, میری پاک ہماری اے فورس ہم پہ قربان ہے, تو ہم کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں. اب جب ہمارا وہ بھی تو کسی بہنوں کے بھائی ہیں, وہ بھی تو کسی ماؤں کے بیٹے ہیں, why not؟ کہ وہ کچھ نہیں دیکھتی, وہ اپنی لختے جگر اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ اس پاکستان پہ قربان ہو جاؤ. تو میں کہتی ہوں کہ وہ مائیں جو ہے نا, ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے ان کی اولاد کو, وہ اتنا ہی کم ہے. آپ خود بھی ایک سیلیبریٹی ہیں, اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اٹ سیلف ایک دنیا ہے. جب دونوں ممالک کی بات کرتے ہیں تو فنکاروں کی دنیا میں فنکاروں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کو قریب لانا. لیکن ریاستی سطح پر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایز اے سیلیبریٹی کیا رسپانسبلٹی ہولڈ کرتی ہیں, اور کچھ ایسے فنکار ہوں گے دونوں جانب, دونوں رستوں پر, جو کہ شاید وہ رول نہیں نبھا رہے, تو کوئی گلہ یا شکوہ ان سے ہے تو یہ بھی بتائیے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے بھارتی فنکاروں میں, کہ ان کو ایک ہی میسج گیا, کہ ایک ہی پیغام یہ آپ کو دیا جا رہا ہے. تمام آرٹسٹوں نے وہی بات اپنے ٹویٹس میں لکھی ہے, تو اس کا مطلب ان میں بہت یونٹی ہے. میں خوف ہے, ہاں دونوں, سوری آپ نے ٹھیک کہا, میں غلط کہہ گی, یونٹی نہیں خوف ہے. تو وہاں کے کئی فنکار ایسے ہوں گے جو کہ وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ ہم سرحدوں پر, ہم باؤنڈریز پر ہم نہیں یقین رکھتے. لیکن مجھے میں کوئی نہیں ہوتی اپنے فنکاروں سے کچھ کہنے والی, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, تو آپ نے ہمارے لیے یہ کہہ دیا وہ کہتی, میں نہیں. بات یہ کہ میں یقین رکھتی ہوں کہ آئیں, جو آپ سامنے بیٹھ کے بات کہہ سکتے ہیں, جو اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ ہماری عوام کو دیکھنے کو ملتا ہے, ہماری پاک افواج کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے, ان کی ہمت کو بڑھاتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ میرے فلاں فنکار, میرے ملک کے فنکار نے ہمیں دعا دی ہے, ہمارے لیے اتنا اچھا کچھ کہا ہے, اتنا اچھا بولے ہمارے لیے, اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں, تو وہ سب لوگوں نے زیادہ تر ٹویٹ ہی کیا. اور مجھے ٹویٹ نہیں کرنا آتا, مجھے بات کہنی آتی ہے. مجھے کیمرے پہ آ کے آپ لوگوں سے سامنے بیٹھ کے میں کہہ سکتی ہوں, میں سرحدوں پہ جا کے کہہ سکتی ہوں, میں کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے ملک کے لیے کچھ بھی بات کر سکتی ہوں جب میرے ملک کی بات آئے گی. لیکن مجھے پھر لکھنا نہیں آتا, میرے ہاتھ نہیں کام کرتے, میری ایکشن پہ بلیو کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو دیکھیں جو لفظ ہوتے ہیں نا, یہ کاغذ پہ جتنے مرضی آپ مطلب خوفناک لفظ بھی لکھ لیں تو کاغذ جلتے ولتے نہیں ہے, فارمیلٹی ہے کہ جنہوں نے بھی لکھا ہے. ہاں, کیونکہ لفظ جو ہیں وہ سب آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ بولتے ہیں, جب ادا کرتے ہیں آپ, تو جب لوگوں تک وہ لفظ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں, کیونکہ لفظوں کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے. تو مجھے یہ میرا کہنا ہے اپنے ملک کے لیے, تو باقی میرے جذبات ہیں یہ, اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں, کیونکہ ایسے ہی رہے پیچھے. اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے قربان کرنے کو اپنا فن جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, ایوری تھنگ, تو کریں گی؟ تو وہ تو ویسے پتہ چل رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ کرنا چاہیں گی بینگ اے ٹرو پیٹریوٹ, لیکن کیوں, کس سطح پر, کہ اگر آپ کو اپنا فن بھی قربان کرنا پڑے؟ یہ سب کچھ فن جو سب کچھ ریشم ہے کس کی وجہ سے, اپنے ملک کی وجہ سے, پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ سب کچھ جو پاکستانی, میری کوئی پہچان ہی نہیں تھی. تو یہ جو میری عوام ہے, جو میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے سراہا, میرے کام کو پسند کیا, انہی کی بدولت ہوں میں. اور اگر یہ دیکھیں, میں نے کہا نا مرنا تو ہے, ون ڈے وی ہیو ٹو ڈائی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ پھر آپ وہی نا کہ جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہی. جان تو آنی جانی, پھر جان کی کوئی بات نہیں, پھر اپنے ملک پہ سب کچھ قربان. زبردست. لالی ووڈ کی جو ہے ریل نمائندگی کر رہی ہیں عملی طور پر اداکارہ ریشم ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس وقت جب بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں بہت سے فنکاروں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور منافقانہ طرز عمل اپنا رکھا ہے اور ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, تو اس میں ان کی ساری گفتگو سے ایک لبے لباب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ فن کی سرحد نہیں ہوتی. جس دن افواج پاکستان نے یہ بات کر دی کہ ہماری سرحد نہیں ہوتی, تو پھر آپ حفاظت کریں گے, یہ کہنا ہے ریشم کا, آپ بارڈرز پہ جائیں گے. جس دن کسی فنکار کے گھر پر کوئی ڈرون گرا اور اس کا بچہ, بہن یا بھائی مر گیا, تو اس دن آپ کہیں گے فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی.
تو ریشم جو ہے یہ نمائندگی کر رہی تھی، یہ ریئل پاکستانی فنکارہ ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عملی طور پر موجود ہیں اس وقت ٹی وی سکرین پر. انہوں نے گورو آریہ کو بھی للکار دیا ہے، انہوں نے گوسوامی کو بھی للکار دیا ہے اور جنرل بخشی کو بھی للکار دیا ہے، اور یہ اعادہ کیا ہے کہ ریشم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں. باتوں کی حد تک نہیں، ٹویٹ کی حد تک نہیں، ان کو لڑنا پڑا، وہ سرحدوں پر جا کر ملکہ ترنم نور جہاں کی تقلید کریں گی. مجھے اور بشرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.